नाजरीन आदाब, मैं ज़मरुद मुग़ल। नाजरीन, उर्दू कहानी, उर्दू नावल की तारीख़ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन कुछ बहुत अहम लिखने वालों ने हमारे कहानी को, हमारे नावल को वो वक़ार बख्शा है जो बहुत कम अरसे में किसी ज़बान को इस तरह मुयस्सर आता है। हमारी कहानी लगभग प्रेमचंद से शुरू होती है, या उससे पहले भी कुछ कहानियाँ हैं। प्रेमचंद, मंटू, कृष्णचंद्र बेदी, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, ये वो नाम हैं जो उर्दू कहानी का, उर्दू नावल का बहुत ही अहम नाम है। यही कहकशां है हमारे उर्दू कहानी की, उर्दू नावल की। इन नामों के साथ एक नाम इंतज़ार हुसैन का भी है। इंतज़ार हुसैन जो हमारी उर्दू कहानी का निहायत ही अहम और मोतबर नाम है। नावल और अफसानों के तर्जुमे हो चुके हैं। बुकर प्राइज़ के लिए जो आखिर में 9 नॉमिनीज़ थे, उनमें एक नाम इंतज़ार हुसैन साहब का भी था। ये हमारी ज़बान के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी ज़बान में इंतज़ार हुसैन जैसे शख्स फ़िक्शन लिख रहे हैं। इंतज़ार साहब, आप पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपका खैर मक़दम है रेख्ता में। कुछ यादें, कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। मंटू हमारी फिक्शन की बुलंदी पे बैठा हुआ शख्स है जी। और जिस तरह मंटू को उनकी 7 साला तकरीबात मनाई गई, जिस तरह हमने उन्हें याद किया, वो वाकई उसके लायक थे। जी। आपकी सादत हसन मंटू से मुलाकातें रही हैं, तो कुछ हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे, उनके साथ गुजारे हुए कुछ पल। नहीं, मंटू साहब से मेरी मुलाकातें, इसे मैं मुलाकातें नहीं कहूँगा। बात यह है कि वो तो हमसे बहुत सीनियर थे। मैं तो जब मैंने मुलाकात हुई है तो मैंने अभी उर्दू अफसाने की दुनिया में कदम रखा था। तो और उनसे मिलते हुए मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पहले से कोई तारुफ नहीं था। तो हमारे जो अस्करी साहब से, मोहम्मद हसन अस्करी, जिनसे मेरा ताल्लुक़ कायम हो गया था मेरठ ही में, और ताल्लुक़ इतनी जल्दी कायम हुआ और फिर जल्दी बहुत गहरा ताल्लुक़ हो गया। जी, अस्करी साहब पे भी आएंगे। तो अस्करी साहब से जब मुलाकातें शुरू हुई मंटू साहब की, और वो मुलाकातें बढ़ती चली गई, तो अस्करी साहब का भी जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब तक वो दिल्ली में थे और मंटू साहब भी दिल्ली में थे, तो इतनी मुलाकात उनसे ज़्यादा नहीं थी। वो लाहौर में जब आए हैं मुंबई से मंटू साहब, तो अस्करी साहब जब मिले हैं उनसे, और उन्होंने एक ऐसा अफसाना शायर हुआ उनका कि जिससे अस्करी साहब को उसको हिमायत करनी पड़ी कि वो जब खोल दो शायर हुआ है वो अफसाना, तो उसकी बड़ी मुखालफत शुरू हो गई कि ये तो एंटी पाकिस्तान है, और ये और किसी ने फहाशी का इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो पाकिस्तानी अदब की बात कर रहा था, तो असल में पाकिस्तानी अदब ये है कि हम अपने अंदर तो देखें कि हमने क्या किया है। खुद एहतसाबी, सेल्फ सेंसरशिप, ये है इस अफसाने का मौजू। तो यही पाकिस्तानी अदब है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद बाबू गोपीनाथ, तो अस्करी साहब उसके तो बहुत ही कायल हुए कि ये तो बड़ा अफसाना है ये। तो इस तरीके से उनकी मुलाकातें बढ़ती चली गई। तो मैंने कहा मैं भी ज़रा मंटू साहब से मिलना चाहता हूँ। तो मंटू साहब से तो मंटू साहब और अस्करी साहब की बातें होती रही। तो मैं तो जूनियर था बहुत, मैं बैठा सुनता रहता था। कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मंटू साहब से कोई सवाल करूँ। अच्छा। तो ये है। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब कि उनसे बात करनी पड़ी, जब उन्होंने उर्दू अदब एक रिसाला निकाला था, उसके 2 इशू निकले अस्करी साहब के साथ मिलकर। अस्करी साहब के साथ मिलकर। तो पहला रिसाला निकाला, तो उसमें तो मेरा कोई उन्होंने पूछा ही नहीं, दोनों में से किसी ने भी। जब दूसरा इशू निकलने लगा, तो अस्करी साहब ने कहा कि भाई वो मंटू साहब कह रहे हैं कि इंतज़ार से भी कोई अफसाना कहो कि दे दें हमें। तो मैंने जल्दी से एक अफसाना नज़र किया। तो मंटू साहब ने 1 हफ्ते के बाद अस्करी साहब ने पैगाम दिया कि मंटू साहब तुम्हें बुला रहे हैं।
تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چل رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کسی روز چلوں گا. تو جب میں پہنچا تو انہوں نے اپنا فائل کھولا, وہ افسانہ رکھا, کہا کہ یہ تم نے افسانہ کیا لکھا ہے, یہ وہ کون ہے, وہ اس کا عنوان تھا اس کہانی کا. میں نے کہا وہ تو افسانے میں یہی ہے. کہا کہ یہ نظر نہیں آتی کہیں. میں نے کہا یہی تو اس افسانے کا موضوع ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی, اور وہ لڑکے پریشان ہیں, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ محرم کا موسم ہے اور ایک خاندان آیا ہوا ہے باہر سے, اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھی ہے لڑکوں نے, اور وہ بےتاب ہیں اس سے ملنے کے لیے کہ جو جلوس نکل رہے ہیں یہ جو خواتین ہیں نظر آ رہی ہیں, اور وہ لڑکے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, اس لڑکی کو چہرے کو باتم کرتے جا رہے ہیں, اسے دیکھتے جا رہے ہیں. کہا کہ وہ لڑکوں کو نظر نہیں آ رہی لیکن ہمیں نظر آنی چاہیے. وہ اچھا, محسوس ہو کہ یہ کوئی لڑکی ہے اور ایسی ہے کہ اس کے لیے کیا ہے, تو تم نے یہ جو ہے اس میں تم تبدیلی کرو, اس کردار کو بناؤ جو ہے. تو پھر میں یہ لے گیا. اچھا دوبارہ پڑھا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ تم نے عنوان کیا رکھا ہے, وہ بکواس ہے عنوان, پھر آئے گی. کہا کہ میں نے کہا کہ یہ واقعی عنوان ہے, کیونکہ جب وہ محرم ختم ہوتا ہے اور وہ رخصت ہونے لگتے ہیں خاندان, تو وہ لڑکے بڑے پریشان ہیں کہ وہ تو چلی گئی اور ہم نے اسے دیکھا نہیں. تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, اگلے سال پھر آئے گی. تو میں نے کہا ٹھیک. تو یہ ملاقات میں پھر آپ نے اس افسانے کا نام پھر آئے گی, میں نے کہا یہی عنوان ٹھیک ہے. لیکن انتظار صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب منٹو کی یہ دو کہانیاں پاکستان میں چھپیں جس پہ بہت ہنگامہ ہوا اور عسکری صاحب نے ان کی حمایت کی اور یہ کہا کہ جس پاکستانی ادب کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے, یہ سچ مچ میں عسکری صاحب جس ادب کی بات کر رہے تھے وہ ویسی ہی کہانیاں تھیں, یا یہ ایک رد عمل تھا کہ بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے تو عسکری صاحب ان کے ساتھ کھڑے؟ نہیں, وہ اس طریقے سے رد عمل نہیں تھا, لیکن وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو سرکاری اعتراض آیا ہے اور یہ لوگ جو ہے ادب کو سمجھتے نہیں ہیں, اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہانی ہے کیا, اس میں کہا کیا گیا ہے, وہ کر رہے ہیں اعتراض. تو انہوں نے واقعی ان کا استدلال ٹھیک تھا, میں بھی یہی سمجھتا ہوں اس افسانے کو کہ اس میں موضوع یہ ہے کہ وہ جو لڑکے یہاں واردات جو بھی گزری ہندوستان میں, اور فسادیوں نے جو کچھ بھی کیا, اغوا جو کچھ بھی کیا, اور وہاں جا کے وہ کیمپ بنا اور وہاں رہی وہ, تو رضاکاروں کا رد عمل کیا تھا, رضاکاروں نے کیا کیا. اب یہ تو کوئی کہنا نہیں چاہتا تھا اس وقت, کیونکہ آئیڈیلائز کر رہے تھے ہم پاکستان کو کہ اس میں, تو اسے ایک افسانہ نگار اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اور ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ سارا آئیڈیالزم جو ہے پاکستان کا اس پہ یعنی چوٹ پڑتی ہے وہ. تو عسکری صاحب نے کہا کہ نہیں یہی ہے پاکستانی ادب, کہ پہلے آپ اپنا تجزیہ اپنا احتساب کریں. تو انتظار صاحب, عسکری صاحب نے یہ جو ادب کی موت کا اعلان کیا ایک طرح سے, کیا وجہ رہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عسکری صاحب بہت آپٹیمسٹ بہت ہے پاکستان کے سلسلے میں, وہ انہوں نے پاکستان کو بہت آئیڈیلائز کیا تھا, میں دیکھ رہا تھا پہلے سے, اور میرا خیال یہ تھا کہ اب گویا مسلمانوں کی کوئی رینیسانس شروع ہو گیا, اور انہوں نے مضمون بھی ایسے لکھنے شروع کیے. امروز نیا پرچہ نکلا تھا کہ مسلمانوں کے فنون کی روایت کیا تھی, موسیقی کی کیا روایت تھی, اور تعمیرات میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اس قسم کے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم اپنی پرانی روایت جو ہیں ان کا ریوائول ہوگا, ان کا ایک تجدید ہوگی, اور یہ بنا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو حکومت میں یہ لوگ ہیں ان کے لیے تو فنون لطیفہ اور ادب کے کوئی معنی نہیں ہے, میں بکواس کیے جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر انہیں بہت مایوسی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک فقرہ کہا, اس زمانے میں کرکٹ میچ بہت چل رہے تھے, ہندوستان سے بھی میچ ہو رہا تھا یہ, اور اچھے کرکٹر پیدا ہوئے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, تو اور انگلینڈ سے بھی جیت کے آئے میچ, اور یہاں ہندوستان سے بھی کوئی میچ جیت لیا, تو واہ واہ ہو رہی تھی اس کی. تو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں ادب نہیں چلے گا, کرکٹ ہی چلے گی.
جی. اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنا موضوع بدل دیا اس کا. اور اور واقعی میں یہ ہوا کرکٹ کہ اب بھی کرکٹ ہی چل رہی ہے. جی جی جی. ان کی بات ٹھیک ہے. انتظار صاحب، محمد حسن عسکری اور ناصر کاظمی، یہ احمد مشتاق اور اس طرح کے ظاہر ہے حسن عسکری سینئر ہیں. بہت کم خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں بہت کم عمری میں ایسی صحبتیں جو آپ کو میسر آئیں. اس میں منٹو بھی ہیں، حسن عسکری بھی ہیں. دیکھیے ناصر کاظمی کے متعلق میں بتا دوں، وہ بھی ان کے لیے ایک انکشاف تھا. وہ ایک شام آئے، انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا ان کے حفیظ حسین پوری کی محفل میں، تو وہاں ایک نوجوان تھا، اس نے غزلیں سنائیں تو وہ تو مجھے نیا لگتا ہے. اور اس سے کوئی اپوائنٹمنٹ کر کے آئے اس سے ناصر کاظمی سے کہ بھائی تم انتظار کا دفتر ہے وہاں ایریگل پر چوک پر، تم وہاں پہنچ جانا، میں وہاں آ کے ملوں گا. عسکری صاحب نے. تو ایک نوجوان آیا اور کہا کہ عسکری صاحب، میں نے کہا کہ عسکری صاحب آتے ہوں گے، آپ بیٹھیں یہاں. تو اتنی دیر میں 2-4 باتیں ہوئی تھیں. اچھا مجھے بھی واقفیت نہیں تھی کوئی. تو جب عسکری صاحب آئے وہ لے کے اور اس نے غزلیں سنی تو انہوں نے ایک غزل کے متعلق کہا کہ فوراً اسے لکھ دو یہ. اور وہ غزل ناصر کاظمی نے لکھ دی. تو اگلے ایشو میں وہ غزل آئی اور کہا کہ میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فسادات جو کچھ ہو رہے ہیں یہ اتنا بڑا تجربہ ہے کہ یہ نظمیں وغیرہ جو لکھی جا رہی ہیں افسانے، اس میں یہ تجربہ نہیں آ رہا. کہا کہ یہ شاعر ہے جس کی غزل میں آیا ہے. اور اس کی غزل میں ایک شعر تھا کہ جنگل میں ہوئی یہ شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے، منزل نہ ملی تو راہیوں نے رستوں میں لگا دیے ہیں ڈیرے. اور اس قسم کی وہ غزل تھی. انہوں نے کہا یہ آیا ہے تجربہ، اس طریقے سے آتا ہے شاعری کی. تو واقعی اور اس کی شہرت ایک کمنٹ سے، یہ جو عسکری صاحب نے لکھی جھلکیاں ان پر، تو اس کے بعد تو ناصر کاظمی بس وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس کا. لیکن انتظار صاحب، حسن عسکری نے جو اپنے ایک حلقہ بنایا نوجوانوں کا، جو اپنے جونیئرس تھے، تو اسے اب جب ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کو جن میں آپ ہیں، احمد مشتاق، ناصر کاظمی ہیں، سلیم احمد ہیں، اس طرح کے لوگوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں حسن عسکری کو صرف ادب کی ہی نہیں بلکہ ادب تخلیق کرنے والے لوگوں کی بھی پرکھ تھی کہ ابتدا میں ہی انہیں لگتا تھا کہ یہ چنگاری شعلہ بنے گی. انتظار صاحب، آپ کی ملاقات حسن عسکری سے کس طرح ہوئی؟ کچھ آپ بتانا چاہیں گے ہمیں؟ وہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے. تو ہم تو عسکری صاحب کی جھلکیاں میں پڑھتا تھا، تاکہ میں آتی تھی اور میں بڑا قائل تھا وہ تحریر کا، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ میرٹھ میں ایک مشاعرہ ہوا، اس میں فراق صاحب آئے ہوئے تھے. تو فراق صاحب کی شاعری تھے ہماری بڑی دلچسپی تھی. تو اب غزل چلتی تھی جگر صاحب کی اس زمانے میں، اور مشاعروں میں دھوم تھی، اور جوش صاحب. تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو غزل مشاعروں کے شاعر ہیں یہ لوگ. اور فراق صاحب غزل جو ہے وہ تو، لیکن میں مشاعرے میں ان کی وجہ سے گیا اور مجمع بہت تھا، اس میں پیچھے کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ جگر صاحب کی واہ واہ ہو رہی ہے، جوش صاحب کی ہو رہی ہے، اور کہ ساغر نظامی ہے اور فلاں ہے. اور جب فراق صاحب کھڑے ہوئے تو ان کی غزل کے متعلق کوئی داد بات انہیں نہیں مل رہی تھی. تو مجھے بہت غصہ آیا کہ میں تو آیا ہوں فراق صاحب کا عاشق ہوں، اور یہ لوگ سمجھ ہی نہیں کہ فراق کیا کہہ رہا ہے. تو میں فوراً صبح کو اٹھا اور صبح ہی اپنے کلاس فیلو کے پاس گیا کہ ہمیں فراق صاحب کو اپنے کالج میں بلانا ہے، اور یہ میرے شہر سے وہ اس طریقے سے چلے جائیں کہ. تو انہوں نے کہا بالکل. تو ہم نے کہا ان سے کیسے کریں؟ کہ ہم اپنے استاد کے پاس گئے قرار صاحب کے کہ ہم فراق صاحب کو لانا چاہتے ہیں اپنے کالج، میرٹھ کالج میں، اور انہیں سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل جاؤ. اور کہ ہم نے کہا آپ ساتھ چلیں. کہا کہ نہیں میں ساتھ نہیں چلوں گا، تم خود جاؤ اور میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے آمادہ ہوں گے. کہا کہ ان سے شاعری کا ذکر مت کرنا اور ان سے کہنا کہ نئے ادب پر آپ کوئی لیکچر دیں ہمیں. تو کہا کہ یہ لیکچر جو ہے یہ کمزوری ہوتی ہے پروفیسر کی، جیسے قرار صاحب کی خود بڑی کمزوری تھی. تو وہ آمادہ ہو جائیں گے. تو ہم گئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ،
اور انہوں نے جب ہم نے یہ بات کہی تو انہوں نے بہت گھور کے دیکھا یہ کہ تم نے نیا ادب کتنا پڑھا ہے. تو ہم نے اپنے کریڈینشیل بتائے کہ ہم نے فلاں فلاں شاعر کو پڑھا ہے، فہد ہے، راشد ہے، افسانوں میں کری چندر ہیں، عصمت ہیں، یہ لوگ ہیں. تو پھر وہ رفتہ رفتہ مائل ہو گئے کہ اچھا ہوں گا. تو میں ہی انہیں ٹانگے پہ لینے کے لیے گیا تھا. انہوں نے کہا لے جانا مجھے. تو میں کیا ان کے ساتھ ایک صاحب اور بیٹھے تھے، ڈھیلی ڈھالی آج کل کچھ ایسا حلیہ تھا کہ ہم نے کہا یہ تو اپنے ایسے ہی ہوں گے. جب وہ لیکچر دے رہے تھے فراق صاحب اور ادب کا تجزیہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اب جو نیا افسانہ آیا ہے، اور دیکھیں محمد حسن عسکری جو بیٹھے ہیں اور ان کا جو افسانہ ہے یہ، تو وہ ہمارے برابر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ محمد حسن عسکری ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہمارے دماغ میں تو اور امیج تھا ان کا کہ بڑے اسمارٹ قسم کی شخصیت ہوں گی یہ. تو میں نے کہا کہ آپ محمد حسن عسکری ہیں؟ کہا کہ جی. بولتے بولتے زیادہ نہیں تھے وہ. تو ایک اور جو لڑکا ہمارا کلاس فیلو بیٹھا تھا اسے بالکل یقین نہیں آیا. اس نے کہا جی آپ حرام جادی والے عسکری ہیں. حرام جادی ان کا مشہور اسکینڈلس افسانہ تھا اس زمانے کا. کہا کہ جی. تو بہت کیا ہے. پھر ہم نے ایک بار وہ جو ان کے بھائی کا ایک کلاس فیلو تھا اس کی ایک ٹال تھی لکڑیوں کی. تو میں نے دیکھا کہ لکڑیوں کی ٹال میں بیٹھے ہیں اس کے، کیونکہ شہر میں اور کسی کو جانتے نہیں تھے. تو میں فوراً ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر وہاں بیٹھ کر پوری گفتگو ہوئی. کری چندر کا افسانہ زیر بحث آیا اور میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو آپ نے پہلے مضمون میں لکھا تھا کری چندر کے متعلق وہ صحیح مضمون تھا. اب آپ جو ساری مخالفت کر رہے ہیں ترقی پسند تحریک کی، تو کری چندر اس ذیل میں نہیں آتا ہے. تو وہ سنتے رہے. پھر انہوں نے ایک آدھ بات ایسی کہی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ افسانہ ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے ایک دو ناول مجھے پڑھنے کے لیے دیے. بس میری ملاقات بڑھتی چلی گئی اس طریقے سے. انتظار صاحب، پاکستان حسن عسکری ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور جو ایک امیج عسکری صاحب کے ذہن میں تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہ رہے تھے، ظاہر ہے انہیں اس میں مایوسی ہوئی. ہندوستان میں وہ رہے، پھر وہ وہاں گئے تو وہاں کی سرکار نے، وہاں کی سوسائٹی نے، وہاں کے معاشرے نے ہمارے اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے نقاد، اتنے بڑے رائٹر کو وہ عزت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے. تو انتظار صاحب، کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ جتنا بے حس آج ہے اتنا ہی بے حس تب بھی تھا؟ دیکھیے یہ تو صحیح ہے کہ اس وقت یہ مایوسی ضرور ہوئی کہ جو ہمارے نمائندہ ادیب تھے، ایک تو منٹو صاحب اپنے جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا نقطۂ نظر تھا، منٹو صاحب کو کم سے کم منٹو صاحب کے اس سے کے ساتھ وہ لوگ ریکنسائل نہیں کر سکتے تھے. کوئی فحاشی کا الزام ہے، کچھ یہ ہے. دوسرا جو شاعر تھا ہمارا، جو اتنا بڑا شاعر تھا، فیض صاحب، وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، وہ اس وجہ سے معطوف تھے. یہ ہے. تو جو اب یہی سرگنا تھے نئے ادب کے، جو دو نمائندے بیٹھے تھے لاہور میں، تو اور عسکری صاحب کو بھی گردانتے نہیں تھے. تو پھر ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جو حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کا ادب کا خانہ خالی ہے، اور یہ اپنے سیاسی لوگ ہیں. یہ انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ عسکری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیسی ہے، ایک اس کا رینیسانس ہونا چاہیے، اس کا ہمارے فنون لطیفہ کی کیا صورت تھی، ہماری تعمیرات کو کتنا فروغ دیا تھا. ہندوستان کی ساری موسیقی جو ہے یہ بنائی ہوئی امیر خسرو اور یہ لوگ ہیں، اور تعمیرات کی عمارتیں جو ہیں یہ سارا فن، اور ہمارا ادب غالب ہے اور حافظ ہے اور سعدی ہے اور فلاں ہے، یہ روایت. تو ان کے یہاں یہ خانے خالی ہے. تو یہ مایوسی تو ضرور ہوئی تھی، لیکن ہوتا یہی ہے ہمارے یہ معاشروں میں کہ ادیب کو بڑی دیر میں پہچانا جاتا ہے. پھر وہی منٹو صاحب تھے، جب ان کا 100 سالہ جشن بنایا گیا تو پوری قوم ان پہ عاشق نظر آ رہی تھی کہ بھائی تم نے زندگی میں تو ان کا قدر نہیں کی، اور وہ بڑی یعنی مشکل حالات میں انہوں نے بسر کی جتنے بھی سال رہے وہ. اور اب آپ کہہ رہے ہیں منٹو ہمارا بہت بڑا افسانہ نگار تھا. تو یہ، اور فیض صاحب کو بھی
رفتہ رفتہ اس زمانے میں تو وہ کمیونسٹ پارٹی سے منسوب ہو گئے تھے اور ایک راولپنڈی کیس میں انوالومنٹ ان کا ہو گیا تھا، لیکن جب وہ گزر گئے، ہو گیا جو وہ تاریخ پیچھے رہ گئی، تو فیض صاحب ہمارے لیے بہت بڑا شخصیت بن گئے پوری قوم کے لیے. تو یہ ہوتا ہے، ویسے ہماری قوم کے ساتھ نہیں، یہ اکثر قوموں میں یہ ہوا ہے کہ بڑے ادیب کو مشکل سے پہچانا گیا ہے. جی، تو انتظار صاحب، آپ نے ہندوستان سے پاکستان جانے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ مطلب کیسے؟ میں نے فیصلہ کوئی نہیں کیا. جی، عسکری صاحب نے کہا تھا، عسکری صاحب سے میری وابستگی اتنی تھی، میں نے ان سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ لاہور کو تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کہ جس ادیب کو میں دیکھتا ہوں اور رسالے جو نکلتے ہیں وہ لاہور سے نکلتے ہیں، اور کتابیں آتی ہیں، منٹو ہے، بیدی ہے، کری چندر ہے، یہ سب پنجابی کی پیداوار ہیں. وہ ہوں گے اب بمبئی میں، لیکن سارا یہ لوگ جو ہیں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لاہور شہر ہے کیسا. تو وہاں سے ان کا پیغام آ گیا کہ میں نے تو یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور ذرا تم بھی آؤ. میں بس اٹھ کے چلا گیا یوں. ایک روز تھی، اسپیشل چل رہی تھی اور لوگ جا رہے تھے، تو میں بھی سوار ہو گیا. اور پھر وہاں جا کر میں نے یہ دیکھا کہ میں تو آ گیا پاکستان میں. اچھا، میں پاکستان پہنچ تو گیا، تھوڑے دنوں بعد مجھے اپنی بستی یاد آنی شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک ہے فینومینا کہ جب آپ زمین کو چھوڑ دیتے ہیں تب زمین آپ کو اطلاع دیتی ہے کہ میں بھی ہوں. جی جی جی. آپ جیسے ہم یہاں رہ رہے تھے، ہمیں کوئی احساس نہیں تھا کہ اس زمین سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے. جب وہ تعلق منقطع ہو گیا تب اس زمین نے اپنا درشن دینا شروع کیا. اور وہی زمین جو ہے پھر آپ کی کہانیوں کا حصہ بھی بنی. زمین کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے یہ. انتظار صاحب، آپ کی کہانیوں پہ ہم بعد میں آئیں گے. کیا آپ کو عسکری صاحب نے پاکستان بلایا اور آپ پاکستان چلے گئے، لیکن کیا عسکری صاحب کے ذہن میں جو پاکستان کا ایک نقشہ تھا، انتظار صاحب کے ذہن میں بھی اسی طرح کا ایک نقشہ تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ اس طرح کا ہوگا جس طرح؟ نہیں، یہ مجھے گمان نہیں تھا. یہ تو میں وہ عمر بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم نے یہ سوچا ہوتا. لیکن چونکہ وہ تو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس وقت سے اس سے جذباتی وابستگی تھی ان کی. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ ملک مسلمانوں کا نیا بن جاتا ہے اس سب کانٹیننٹ میں تو اس کی کیا شکل بنے گی. لیکن آپ انتظار صاحب، آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ آپ بھی کیا اس وقت کوئی دھندلا نہیں، جب یہ ہے تو مجھے بھی یہ احساس تھا کہ بھائی یہ ایک جو کلچر بنا تھا ہندوستان میں، جس کو گنگا جمنی کلچر بھی کہا گیا، پھر اسے عسکری صاحب نے ہند اسلامی کلچر بھی کہا، کہ بھئی ایک اشتراک سے جو ایک کلچر بنا تھا اور اسی کی پیداوار ایک اردو زبان بھی تھی. تو میرا تو بڑا ایمان ہے اس کلچر میں بھی، اس زبان میں بھی، اس حوالے سے کہ بر صغیر کی تاریخ میں جو ایک نیا ایک قلعہ پھوٹا، ایک شگوفہ، اور اس طریقے کی ایک تہذیب، ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جس کے بڑے نشان ہیں. امیر خسرو ہیں، یہ ہے جو جہاں آ کے دو تہذیبیں ملتی ہیں، ہندوستان کی قدیم تہذیب بھی اور مسلمانوں کی تہذیب بھی. تو یہ تو اس میں کتنے رنگ شامل ہیں یہ جو تہذیب بنی ہے. تو بلکہ ایک دفعہ جب کسی نے اعتراض کیے تھے تو عسکری صاحب نے لکھا جواب میں کہ یہ جو ہماری تہذیب ہے اور یہ ہے کہ اس کا جو ہندوستانیت ہے اس میں ہم اسے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کی روح ہے اس کی. تو اور انہوں نے بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جھلکیاں میں انہوں نے کہا کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے تلسی داس کا ایک دوہا لکھا کہ وہ مشہور دوہا ہے ان کا کہ تلسی کھڑے بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بوا. کہا کہ یہ فارن پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی.